बुलेटिन में खुशामदीद। गुल प्लाजा की आग फूलों की दुकान से फैली। आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान पर काम करते बच्चे के हाथों लगी। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में बताया गया आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट तक पहुंच गई। आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर जाए वकुआ पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बावजूद लेट पहुंचे थे। गुल प्लाजा में आग लगने की जिम्मेदारी एक बच्चे पर डाल दी गई। कमिश्नर कराची ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। कमिश्नर कराची की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू तफसील, मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लावर शॉप में बच्चों से आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे प्लाजा में फैल गई। तेजी से फैलती आग एयर कंडीशन के डक्ट से आगे बढ़ी। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट में कहा गया आग रात 10:14 पर लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को 15 मिनट बाद इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बावजूद लेट पहुंचे थे। सड़कें खराब होने की वजह से मजीद ताखीर हुई। रिपोर्ट में रेस्क्यू टीम के पास सहूलतों के फुकदान का जिक्र भी किया गया। बताया गया रेस्क्यू टीम के पास आलात नामुकम्मल थे। ताला तोड़ने वाला हथौड़ा था, न ग्रिल काटने वाला कटर। रिपोर्ट में बताया गया तामीर के वक्त गुल प्लाजा के 18 दरवाजे थे, जिनमें से 5 बंद करके वहाँ भी दुकानें बना ली गयी। ज्यादातर दरवाजे 10 बजे बंद कर दिए जाते थे। आग लगी तो सिर्फ 3 दरवाजे खुले हुए थे। गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के आलात और अलार्म सिस्टम भी नहीं था। जमात इस्लामी और एमकेएम ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा सारी जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। इस रिपोर्ट को नहीं मानते। अमी जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं, उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। आग बुझने के बाद कहा गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। आग तो लग गई, आप ये बताएं उसके बाद आपने क्या किया। पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। जो डिटेल्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक है। फ्लावर शॉप में आग लगती है, बच्चे की वजह से इंसिडेंट हो जाता है और वो कोई 7-8 मिनट में ये आग 4 फ्लोर नेस्तो नाबूद कर देती है। जो हकायक है और जो रिपोर्ट्स में चीजें लिखी हुई हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं ऐसी इंक्वायरी को। इसमें तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा कि भाई आपका भी मौक़िफ़ ठीक है, हुकूमत भी सही काम कर रही है। ये वाली चीजें अब चल नहीं सकती हैं। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सरपरस्ती कमेटी बनना ही नहीं चाहिए थी। वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे चीजों का। आप डाल दें एक बच्चे पर कि बच्चे ने आग लगाई, इसके नतीजे में पूरी आग फैल गई, तो भाई आपने क्या किया। हमारा मुतालबा तो पहले दिन से है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। एमके मुतालबा कर रही है तो वफाक को अल्टीमेटम दे कि ये काम कर दें वरना वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन की रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा बैनर लगाने या वॉल चॉकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना ये वहाँ पे दोनों, और बोले कि वफाकी हुकूमत को 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। वो नहीं करेंगे, उनके मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बैनर लगाने से ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीजें हल होंगी। असल टारगेट क्या है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। हमारा काम क्या, हालात खराब होने नहीं देने। कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशियल कमीशन कायम करना चाहिए तो जरूर कायम होगा। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। अभी हम यूनिवर्सिटी रोड वाला ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मार्च तो थोड़ा और एक डिले आएगा। एक लोगों की तकलीफ को हम खत्म कर देंगे। बीआरटी की जहां तक बात की, उसकी जो डेडलाइन की बात कर रहे हैं अभी 1.5 साल और लगेगा। सानिया गुल प्लाजा में खातून समेत मजीद 3 अफराद की शनाख्त हो गई। मुतबफ़ी हसाम की डीएनए की मदद से शनाख्त हुई। लवाहिकीन का कहना है हसाम के 2 कजन हमजा और अब्दुल समद ताहाल लापता हैं। तर्जुमान निधि के मुताबिक एक खातून कौसर परवीन, एक मर्द अशरफ की शनाख्त भी हुई है। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। उसी खानदान के 4 अफराद की लाशें पहले लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी हैं। सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। वुरसा कहते हैं 12 रोज गुजर गए, उनके प्यारों का कुछ नहीं पता चल रहा, हमें मैयतें दी जाएं। मजीद जानते हैं चांद नवाब से। जी चांद नवाब, बताइएगा कितने अफराद अब तक लापता हैं और मुजाहिरीन क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा को 12 दिन हो गए हैं
جن کے اپنے پیارے یہاں گل پلازا میں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے لوائقین یہاں احتجاج کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پیاروں کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کی اگر ڈیڈ باڈی دے دی جائے، ان کے اعضاء دے دیے جائیں، اور احتجاج کر رہے ہیں کہ 12 دن سے ہم یہیں موجود ہیں. کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں جن کا نہیں پتا کچھ بھی. وہ کہتے ہیں کہ DNA ٹیسٹ پیش کرایا جائے اور جو اعضاء ہے یا ڈیڈ باڈیز ہیں ہمیں دے دی جائیں تاکہ ہمیں خبر آ جائے، ہم ان کی تدفین کر سکیں. SSP ساؤتھ اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے ان سے جو ہے ان سے مذاکرات کیے. اس کے بعد انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ DNA ٹیسٹ کے زیادہ سے زیادہ کرائے جائیں گے اور ان کے لوائقین کو پورا جو بھی ہے ان کو ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی DNA کے ذریعے، اور ان کے جو بھی اعضاء ہے یا ڈیڈ باڈی ہے ان کے حوالے کر دی جائے گی. یقین دہانی کرائی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے، جبکہ ابھی تک لوائقین یہیں موجود ہیں، بڑے حسرت سے گل پلازا کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کے پیاروں کی کوئی خبر آ جائے، ڈیڈ باڈی آ جائے. لیکن یہاں چونکہ اب یہاں پہ ریسکیو کا کام تو ختم ہو گیا ہے، اس کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہاں موجود ہیں جن کے اپنے پیارے یہاں آئے تھے یا کام کرتے تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. تلاش میں ہے کہ ان کی کسی طرح کوئی خبر آ جائے. جی چاند نواب اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. گول پلازا کو آگ لگی، بجھ گئی، ملبہ بھی ہٹ گیا، لیکن اطراف کے تجارتی مراکز تاحال بند ہیں. 12 روز سے بے روزگار دکانداروں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی دکانیں کھولنے دیں. افضل خان کی رپورٹ. ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا. ہمیں 1 تاریخ کو پورے اسٹاف کی سیلری دینی ہے، ہمیں اپنا رینٹ دینا ہے. ہمارے اوپر کس لیے ظلم کیا جا رہا ہے؟ ان کی طرف سے کلیئر ہے. اب یہ جو ہے یہاں پہ کام کیوں شروع نہیں ہو سکا؟ گل پلازا میں کئی روز سے جاری سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ختم ہونے کے باوجود ضلعی انتظامیہ نے گل پلازا کے اطراف اہم مارکیٹوں کو بند کر رکھا ہے. کاروبار کی بندش کے خلاف تاجر احتجاجن سڑکوں پر آ گئے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مسلسل کاروبار بند رہنے کی وجہ سے مالی نقصان سے دوچار ہو گئے ہیں. ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا. ہمیں 1 تاریخ کو پورے اسٹاف کی سیلری دینی ہے، ہمیں اپنا رینٹ دینا ہے، ہمیں مینٹیننس دینی ہے. تو ہمارے اوپر کس لیے ظلم کیا جا رہا ہے؟ کوئی ہمیں یہ بتائے. گل پلازا کے اطراف کی مارکیٹوں کے تاجر کاروبار کی بندش سے پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ SBC اور دیگر اداروں کی کلیئرنس کے باوجود انتظامیہ کا کاروبار بند کروانا سمجھ سے بالاتر ہے. کوئری وغیرہ چل رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کلیئر ہے. اب یہ جو ہے یہاں پہ کام کیوں شروع نہیں ہو سکا یا کیا وجوہات ہیں، وہ بھی ہمیں کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دے رہے. ہر طرح کے طبقے کو نا انہوں نے ڈیڈ کر کے رکھا ہوا ہے. ہماری صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس کو اوپن کیا جائے. آج 12 روز مکمل ہونے کو ہیں. علاقہ مکین بھی کہتے ہیں کہ گل پلازا میں امدادی کارروائیاں ختم ہونے کے باوجود ہیوی مشینری جائے وقوع پر موجود ہے اور پولیس نے گل پلازا اور اطراف کی سڑکوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کیا ہوا ہے. کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. لاہور کے پلازا میں آگ لگی تو 5 منٹ میں ریسپانس دیا گیا. فائر بریگیڈ اور دیگر ریسکیو ادارے بروقت جائے وقوع پر پہنچے. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بتایا آگ جدید طریقے سے نہ بجھائی جاتی تو بڑا سانحہ ہو سکتا تھا. پنجاب نے ہمیشہ ہر ایک شعبے کے اندر لوگوں کی جانیں بچانا ہو، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، یا انڈیگو پلازا کے اندر لگنے والی آتش زدگی ہو، 5 منٹ کے رسپانس ٹائم کے ساتھ پنجاب حکومت نے رسپونڈ کیا. جس قسم کی آگ جو ہے وہ لگی تھی، اگر اس کو جدید طریقہ کار کے ذریعے بجھایا نہ جاتا تو خدا نخواستہ اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا جس کے بارے میں سوچ کے بھی خوف آتا ہے. یہاں پر آپ کو خبر دیں گے، روس کے صدر پوٹن سے شام کے ہم منصب کی ملاقات ہوئی ہے. شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرا آج ماسکو پہنچے ہیں. کرملن کا کہنا ہے کہ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا. مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی. روسی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام کی خود مختاری علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں. ایک اور جنگی بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے. امید ہے تہران ڈیل کر لے گا. امریکی صدر کی ایران کو دوبارہ دھمکی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل تباہ کر دیا تھا. فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا. امریکہ کی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ بنا دی ہیں. تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف دے رہا ہوں. اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہارے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا.
We obliterated Iran's nuclear capacity. We're about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. By the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. اور ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی درخواست کی سختی سے تردید کر دی. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں حالیہ دنوں میں امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی ایران نے مذاکرات کی کوئی خواہش ظاہر کی ہے. مختلف ممالک ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا موقف واضح ہے، دھمکیوں اور ناجائز مطالبات کے دباؤ میں مذاکرات ممکن نہیں. انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت اور کسی بھی ممکنہ فوجی مہم جوئی کا نتیجہ شدید عدم استحکام کی صورت میں نکلے گا جس کی تمام علاقائی ممالک مخالفت کر رہے ہیں. نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، AI اسکل اور ہنر ہونا چاہیے. میرا ملک میری ماں ہے اور ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کے اجرا کی افتتاحی تقریب میں نوجوانوں سے خطاب. کہا نوجوانوں کا مستقبل AI میں ہے. پنجاب کے تمام اسکولوں میں اپریل سے AI لازمی قرار دی گئی ہے. مریم نواز نے بتایا کل صوبائی کابینہ کے ساتھ 2 گھنٹے AI کی کلاس لی تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ گورننس پہ کس طرح AI سے بہتری لائی جا سکتی ہے. کہ ملک کی بات آئے آپ کو بنیان المرصوص کی طرح، آپ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک بند مٹھی کی طرح یوں کھڑا ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں AI اسکلز ہونی چاہیے، ہنر ہونا چاہیے. جب اپنے ملک کو کوئی کہے گا یہاں آگ لگا دو، یہاں گھیراؤ کرو، یہاں جلاؤ کرو، یہاں پر فتنہ کرو، یہاں دنگا کرو، یہاں فساد کرو، سے نو. اگر کوئی فیوچر ہے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. کل میں نے مینڈیٹری کر دیا ہے پورے پنجاب کے پبلک سکولز میں فرسٹ ویک آف اپریل سے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کل میں نے خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ورکشاپ اٹینڈ کی اور اپنی پوری کیبنٹ کو ساتھ بٹھایا. لٹرلی ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے تھے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم گورننس میں بہتری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیسے لے کے آ سکتے. آج کے بعد مجھے امید ہو گئی پنجاب کا کوئی بھی نوجوان اکیلا نہیں ہوگا اور میں آپ کی ماں آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوں. بانی PTI کو ہفتے اور اتوار کی رات اسپتال لایا گیا، طبی معائنہ ہوا. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی کی صحت کے بارے میں آگاہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا بانی کی صحت سے متعلق خبر قابل بھروسہ اخبار میں چھپی ہے. آج یا کل بانی PTI سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی جائے. بیرسٹر گوہر نے واضح کیا حکومت اور جیل حکام کی طرف سے انہیں بانی سے ملاقات کی پیشکش نہیں کی گئی. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، پہیا جام ہڑتال ہوگی، ان کی تحریک پرامن رہے گی. نیوز رپورٹ ہو گئی ہے ریلائبل نیوز پیپر میں خان صاحب کو سیٹرڈے اور سنڈے والی نائٹ کو شاید ہاسپٹل لائے گئے اور ان کا ایگزامینیشن ہوا اور پھر واپس جیل لے کے گئے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج نہیں ٹو دا لیٹسٹ کل فیملی ممبران کی میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر کسی بحران کو ختم نہیں کر سکتے. 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. لوگوں کو جو کہا جائے گا کہ پہیا جام ہڑتال کریں، ہم نے پرامن رہ کے یہ کام کرنے، بیداری کا دن ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن. سیاست کا برانڈ تبدیل ہو گیا. ملک میں ترقیاتی کاموں کی سیاست پیچھے رہ گئی، بیانیے کی سیاست آگے نکل گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے KP یوتھ اسمبلی سے خطاب میں کہا پہلے ترقیاتی کاموں پر سیاست ہوتی تھی، بدقسمتی سے اب چور، ڈاکو، غدار اور جھوٹے بیانیے پر سیاست کی جا رہی ہے. سیف سٹی، فورنزک لیب، انسداد دہشت گردی کا محکمہ بنایا گیا. یہ کام باقی صوبوں میں بھی ہونے چاہیے تھے. تنقید تب کریں جب خود اس سے بہتر کارکردگی دکھائیں. پالیٹکس کا ایک برانڈ چینج ہو گیا جو ڈیولپمنٹ سے بیانیے کے پاس چلا گیا اور سوشل میڈیا کے پاس چلا گیا. انفارچونیٹلی جو پالیٹکس پروان چڑھ رہی ہے وہ اٹس لائک اے سرکس. سیف سٹی، فورنزک لیب، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، یہ کام بھی باقی صوبوں میں ہونا چاہیے. تو یہ جنگ تو ہونی چاہیے تھی ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سوشل سیکٹرز کی. انفارچونیٹلی یہ جنگ شروع ہو گئی. چور، ڈاکو، یہ غدار ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. یہ نیریٹو ڈیولپمنٹ سے نکل کے شعبدہ بازی اور فنکاری میں چلا. ہمیں قلم کی جگہ بندوق دی گئی مگر اب ہمیں قلم کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم آج بھی امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. اسلام آباد کی عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے.
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. سماعت 10 فروری کو ہوگی. خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے کورنگی میں پڑوسی کے ٹرک سے بچہ کچل کر جاں بحق ہو گیا. ڈرائیور نے بغیر دیکھے ٹرک ریورس کیا. 6 سال کا ذیشان پہیوں کے نیچے آ گیا. ملزم ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا. پولیس نے بھائی کو حراست میں لے لیا. نذیر شاہ کی رپورٹ. کراچی میں ایک اور خونی ٹریفک حادثہ. کورنگی میں گھر کے باہر کھیلتے 6 سالہ بچے کو منی ٹرک نے کچل دیا. اس نے پیچھے ریورس کیا تو میرے بچے کو تو بچے آئے مجھے بلانے، گاڑی لگا کے کھڑا نہیں رہا، بھاگا آگے روڈ پہ جا رہا تھا. بچوں نے مجھے بچایا. میرا بیٹا خون میں لت تھا، الٹا پڑا ہوا تھا، پتا نہیں کب کی چوٹ لگی. کوئی بھی ہاتھ نہیں مارا تھا میرے بھائی کو، نہ ہی کوئی اٹھا رہا تھا. جب میری امی نے ہاتھ جوڑے تبھی کسی نے اٹھایا. بچے کو پیچھے سے گاڑی نے ٹکر مار دی ہے، ریورس کر کے پیچھے گاڑی لگی ہے. حادثے کے فوری بعد ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہو گیا. پولیس نے موقع پر پہنچنے والا ڈرائیور کا بھائی حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس بچے پہ چڑھ دوڑا ہے اور جو بچہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد تقریباً اس کی عمر بتائی جا رہی ہے 6 سے 7 سال کی. کراچی کی شاہراہوں کے بعد اب گلیوں میں بھی حادثات کی شرح بڑھنے لگی ہے. ٹرک ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی ایک معصوم بچے کی جان لے گئی. جاباگ بچے کی والدہ کا ایک ہی مطالبہ ہے، اس واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن سے 12 جنوری کو لاپتہ ہونے والا 12 سالہ سفیان اب تک نہ مل سکا. والدہ مدد کے لیے ARY نیوز کے دفتر پہنچ گئیں. گزشتہ روز کورنگی عوامی کالونی سے ملنے والے 3 بچوں کا والدین سے رابطہ نہ ہو سکا. بچوں کے مطابق وہ کراچی کینٹ پر والدین سے بچھڑ گئے تھے. کپڑے لینے کے لیے بھیجا تھا سامنے والی گلی میں سے، وہاں پہ گیا اور واپس نہیں آیا. 9:15 بجے وہ نکلا ہے، 9:10 پہ وہ پھر واپس نہیں آیا. آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے میرا بچہ جلد سے جلد ڈھونڈے. 15 دن ہو گئے میرے کان ترس رہے اس کی آواز سننے کے لیے. میرا بچہ لا دے بھیجے بس. میرا ایک لوتا کفیل تھا، اس ہر جمعے کو چھولے بھی لگاتا تھا. پورا اللہ والا ٹاؤن اس کو جانتا ہے. تو صرف درخواست کروں گی میرا بچہ دے دے. اسی پر تفصیل جانیں گے سلمان لودھی سے. سلمان بتائیے گا اس تمام تر معاملے پر پولیس کا کیا بتانا ہے؟ دیکھیں پولیس نے صرف ضابطے کی کارروائی کی ہے لیکن اب تک بچے کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے. 12 جنوری کو یہ رات 9 بجے گھر کے قریب ہی نکلا تھا، اس کے بعد سے لاپتہ ہوا اور پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ 14 تاریخ کو درج کیا. 2 روز بعد پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ کورنگی صنعتی ایریا تھانے میں درج کیا. کئی روز تک بچہ بازیاب نہ ہوا تو والدہ پریشان ہو کر پولیسی کارکردگی سے مایوس ہو کر ARY نیوز کے دفتر پہنچی اور اس کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ بچے کو بازیاب کرایا جائے. دوسری جانب کل 3 بچے ملے تھے کورنگی ہی کے علاقے عوامی کالونی سے. لاہور کے رہائشی بچے تھے، کینٹ اسٹیشن پر اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے. آج بھی پولیس ان کے والدین کو تلاش کرنے کے لیے اقدامات کرتی رہی لیکن تینوں بچوں کا اب تک کچھ والدین کا پتہ نہیں چل سکا. پولیس نے ان تینوں بچوں کو ED ویلفیئر کے حوالے کر دیا اور کہتی ہے ان کے والدین کی تلاش کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. لاہور پولیس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے لکھا جائے گا. سلمان لودھی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.